आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको उम्मीद सुबह के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अभी इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही बाइल्म, बहुत ही बामारिफत हस्ती आगा अहमद साहब, जिनसे हम बात करेंगे तरबियत औलाद के ही टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वाज़े करती चलूँ कि ख़ानुम ने बहुत अच्छे पॉइंट्स की तरफ इशारा किया कि तरबियत औलाद के लिए जो हमारे लिए मावनो मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपनी तरफ से अगर कहूँ कि तरबियत औलाद वो पहलू है कि जिस पर इंसान जितना गौर व फिक्र करे और जितनी तवज्जो दे, मैं कहती हूँ कम है। क्योंकि खुदावंद मुताल, जैसे मैंने कहा, एक ऐसा तोहफ़ा, एक ऐसा हदिया, एक ऐसी अमानत है कि जिसकी जितनी तरबियत की जाए और जिसकी जितनी हिफाजत की जाए कम है। अगर मिसाल दूँ कि एक किसान अपनी ज़मीन की जितनी ज़्यादा हिफाजत करेगा, उसकी जितनी ज़्यादा काश्त करेगा, उसको जितना ज़्यादा ज़रखेज़ करेगा, उसको रिटर्न में उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। ये नहीं है कि कोई ऐसा मकाम आकर ज़मीन की तरबियत या ज़मीन की काश्त रुक जाती है, नहीं। अगर हम काश्त, तरबियत और उसके वो पहलू जो उसको ज़रखेज़ करते हैं, अगर उसको रोक देंगे तो ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह बच्चों की तरबियत हर स्टेज पर आकर बहुत ज़रूरी है। अपने उम्मीद सुबह के प्रोग्राम में हम अपने आगा साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आगा साहब? इंशाअल्लाह खैरियत। आगे आगा साहब से इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे कि आगा साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि तरबियत औलाद पर ख़ानुम ने, आगा साहब ने बहुत अच्छे से कल भी और आज भी गुफ्तगू हुई। लेकिन आज आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे सामने दीन और दुनिया दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आ चुके हैं और माशरा इस चीज़ को अलग ही तसव्वुर करता है। और एक बच्चे के माइंड में भी जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके जहन में ये होता है कि दीन और है, दुनिया और है। तो हम ऐसे कौन से पेरेंट्स उसूलों को अपनाएं कि बच्चों के लिए दीन और दुनिया दोनों एक जगह पर होकर उसको हम उसकी कामयाबी में ला सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल आपके उस सवाल करने के अंदाज से भी मालूम है कि आप ख़ुद भी इसकी मोतक़िद नहीं है कि दीन अलग है और दुनिया अलग है। लेकिन बहरहाल एक माशरती हकीकत है कि बहुत सारे अक्सरियत शायद ऐसी है जो बिल्कुल ऐसा ही सोचती और समझती है कि दीन एक अलग फील्ड है और दुनिया एक अलग फील्ड है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है कि दीन और दुनिया एक ही चीज़ है। यानी इंसान अगर अपनी दुनियावी ज़िंदगी दीनी तालीमात की रोशनी में गुजारता है तो ये दीन भी हो गया और दुनिया भी इसी के अंदर होगी। और इस दुनिया में हमें भेजा ही इसीलिए गया है कि हम खुदा के दिए हुए और बताए हुए निज़ाम के मुताबिक इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर करें और इस इम्तिहानगाह को अच्छे तरीके के साथ जो है, यानी उसी दीन के निज़ाम के ऊपर चलते हुए इस इम्तिहानगाह में जो हमारे इम्तिहान आए कि उनको हम पास करें और कल फिर इसका जज़ा और सिला हम पाएँ। तो शुरू से ही मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो औलाद को जिस तरह उलमा भी फरमाते हैं, उलमाए तरबियत भी, कि तकरीबन यानी 6-7 साल की उम्र तक बच्चे को के ऊपर ज़्यादा फोकस जो करना चाहिए वो ये कि उसे बस एक अच्छे बुरे की तमीज़ का एहसास दिलाएं कि हर चीज़ इस दुनिया में अच्छी भी नहीं होती और हर चीज़ इस दुनिया में बुरी नहीं होती। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बुरी हैं। यानी अच्छे और बुरे का सबसे पहले तसव्वुर, तो यानी उलमा यहाँ तक कहते हैं कि आप अकायद की उसे फ़िलहाल ना बताएं कि खुदा है, रसूल है, मसलन कोई ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले उसे ये एहसास दिलाएं कि इस तुम्हारे आसपास जो माहौल और सिस्टम है इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छे काम हैं और कुछ बुरी चीज़ें हैं, बुरी बातें हैं और बुरे काम हैं। और हमें चाहिए, यानी बच्चे को ये इल्का करना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने अच्छी चीज़ों को अपनाना है, अच्छी बातों को अपनाना है, अच्छे कामों को अपनाना है और बुरी चीज़ें, बुरी बातें और बुरे कामों से हमने परहेज़ करना है। यानी उसको बचपन से उसको अगर ये साथ उसके जहन में ये चीज़ डाली जाए कि ज़बान के ज़रिए से भी और अपने अमल और किरदार के ज़रिए से भी, जैसे कि ख़ुद हम देखते हैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा सबसे बेहतरीन हमारे लिए मिसाल बन सकती हैं खातून जन्नत के। वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जैसा कहते हैं कि शब जुमा थी ज़ाहिरा और सहर के वक्त बीबी मेरी वालदा मसलन दुआएं मांग रही थी हमसायों के लिए, साथ वालों के लिए, यानी इसका मतलब उनको जगह के साथ बिठाया हुआ था तो मांग रही थी। तो ये एक तरीका है। खुद
امام کو جب ذرا بڑے ہوئے 6-7 سال کی عمر کے تو بی بی کہتی تھی آپ جائیں مسجد اور پھر آپ کے نانا جو بھی خطاب کریں جو بھی بات کریں پھر واپس آ کے وہ بتائیں. تو اس میں ان کی ایک شخصیت کی بھی تربیت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بچہ باہر جاتا ہے اچھی باتیں پک کرتا ہے پھر آ کے بیان کرتا ہے, اس میں خود اعتمادی ہے, اس کا ذہن اور حافظہ تیز ہوتا ہے, پھر اس کو شاباش جب دی جاتی ہے تو وہ تشویق ہوتا ہے اور زیادہ اس کو دلچسپی ان چیزوں میں بڑھتی ہے. تو اسی طرح سے اولاد کو جو ہے وہ یہ اگر تصور دیا جائے کہ بھئی دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں, یہی دنیا ہے, اسی دنیا میں ہم نے دین کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ میرے خیال میں سب سے ضروری ہے کہ یہ تصور بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے. جس طرح مرحوم جعفر الغطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑا نجف کا نام ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. ان کے فرزند یہ کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا شاید 15-20 سال یا اس ایج کے درمیان, تو ایک دن سردیوں کی رات تھی تو والد محترم نے مجھے سحر کے وقت جگایا اور کہا کہ چلو حرم امیر المومنین علیہ السلام چلتے ہیں. کہتا میں نے پہلے کہا کہ بابا سونے دے مجھے, آپ کو جائیں میں یہی نماز. انہوں نے کہا نہیں ایک دن میری خاطر آؤ میرے ساتھ چلو پھر اس کے بعد تمہاری مرضی. کہتے ہیں بہرحال میں والد کے احترام میں اور ان کے ساتھ میں چل پڑا. تو ہم یعنی وضو کیا تیار ہوئے اور ہم گھر سے نکلے حرم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حرم کے نزدیک دیکھا ایک فقیر اس وقت نیچے وہ کپڑا بچھا کے بیٹھا تھا اور مثلا گدائی کر رہا تھا, مانگ رہا تھا. کہتے ہیں میرے والد وہاں کھڑے ہو گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فقیر یہاں پہ آیا ہے یہ کس لیے آیا ہے. کہا بابا مانگنے کے لیے آیا ہے, لوگ جو صبح صبح آئیں گے سحری کے وقت آئیں گے تو ان سے مانگنے کے لیے آئے. کہا یہ جتنے آئیں گے سب اس کو پیسے دیں گے. تو اس نے کہا کہ قطعاً سارے تو پیسے نہیں دیں گے, بعض دیں گے اور اکثر شاید نہ بھی دیں. تو اس وقت انہوں نے کہتے ہیں میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کہ یہ اس امید پہ اسے پتہ ہے یقین ہے کہ سب مجھے پیسے نہیں دیں گے, کچھ لوگ دیں گے اور زیادہ تر نہیں دیں گے, لیکن اس کے باوجود یہ نیند سردی ہر چیز کو برداشت کر کے اور آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور میں تمہیں جس دروازے پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ یقین ہے کہ وہ دیں گے. سبحان اللہ. اور پھر انسان جہاں پہ یقین ہے جہاں سے ملتا ہو انسان وہاں پہ نہ جائے تو وہ انسان پھر کتنا بدقسمت ہوگا. کہتے وہ اتنا مجھے وہ پریکٹیکلی انہوں نے دکھا کے یہ چیز جو مجھے سکھائی تو اتنا میرے اوپر اثر ہوا کہ پھر اس کے بعد ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے در پہ چلتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے ذریعے سے اگر بچوں کو یہ بتایا جائے کہ وہی اچھی باتیں اور بری باتیں, اچھے کام اور برے کام, اچھی عادتیں اور بری عادتیں, یہ بچپن سے ان کو اگر تعلیم دی جائے تو یہ بچے بڑے ہو کر بھی وہ کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں دریا میرے والی خیس نے مشے, یعنی سمندر میں بھی جاتا ہے لیکن گیلا نہیں ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بچپن سے جب ایسی تربیت ہوئی ہو تو جیسے بھی فاسد سے فاسد ماحول میں بھی چلا جائے اسے پتہ ہے کہ یہ باتیں یہ بری ہیں اچھی نہیں ہیں اور یہ کام یہ عادتیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, وہ ان سے بچے گا اور جو چیز اچھی ہوگی وہ اس کو ضرور اپنائے گا. تو یہ جذبہ اگر ہم اپنے بچوں میں بچپن سے ہی ڈالنے کی کوشش کریں اور پیدا کر لیں کہ اچھی باتیں اچھے کام اور اچھی چیزوں کو اپنانا ہے اور بری باتیں برے کام اور بری چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ ایک بہترین وہ چاہے وہ یورپ میں رہتا ہے جہاں پہ بھی رہتا ہے جس ملک میں بھی رہتا ہے وہ اس کے لیے زندگی بسر کرنا دین کے اصولوں کے مطابق آسان ہو جائے گا. جی ناظرین واقعاً بہت اچھے انداز میں کہ والدین کا ایک جملہ بچوں کی زندگی کو بنا بھی سکتا ہے اور اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے. جیسے اگر ہم ان کو دو راستے دکھا دیں اچھے اور برے کے, جیسے آغا صاحب نے کہا, تو واقعاً وہ کامیابی کے ایک راہ پر گا سکتا ہے. لیکن اگر بچے اسی کنفیوژن میں رہیں کہ جو ہمارے معاشرے کی آج حالت ہے کہ دین اور دنیا اور نہیں, یہ بتائیں بچوں کو کہ دین اور دنیا ایک ہی مرکز پر ایک ہی نقطے پر آ کر ملتی ہے اور ہمیں اسی نقطے کی طرف جانا ہے اور اسی کی طرف ہمارا یہ سفر ہے اور وہ نقطہ ہے رضائے پروردگار, خدا کی رضا, خدا کی معرفت. چاہے پھر آپ دین بنانے کے لیے دنیا پر کام کریں یا دنیا بنانے کے لیے دین پر کام کریں, یہ دونوں راستے ایک ہیں. ہم لوگوں نے اس کو جدا کر رکھا ہے. اور جیسے کہ ایک بہت ہی آغا صاحب اس آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ایک ریاضی دان تھا, میتھمیٹک میں شاید اس کا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اپنی کلاس میں, بہت بڑا ریاضی دان آج کے دور میں بھی وہ ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک بتا رہے تھے تجربہ کہ میں جب اپنے اسٹوڈنٹ کی ایج میں طالب علم کی ایج میں تھا تو میرے مارکس ہر ایک
سبجیکٹ میں اچھے ہوتے تھے، لیکن ریاضی میں میرے مارکس بہت کم ہوتے تھے، ہمیشہ ریاضی میں کم. اور جب رپورٹ آتی میرے گھر، میری والدہ کے گھر میں ایک دفعہ رپورٹ آئی اور میں رپورٹ بھی آئی اور میں بھی ساتھ بیٹھا تھا، تو میری والدہ رونے لگی ایک دم سے. اور جب رو رہی تھی تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ایسا رپورٹ میں کیا ہے کہ آپ رو رہی ہیں؟ تو میری والدہ نے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور کہا کہ بیٹا آپ کے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے فتین، اتنے ذہین ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ رہ کر آپ پڑھ نہیں سکتے. آپ کا لیول اور بچوں کا لیول ایک جیسا نہیں ہے، آپ مطلب اس لیول پہ رہ کر پڑھ نہیں سکتے. تو انہوں نے مجھے یہ ایک آئیڈیا دیا ہے کہ میں آپ کو تعلیم دوں، میں آپ کو پڑھاؤں، کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور فتین ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ والدہ پھر اپنے بچے کو پڑھاتی ہیں کیونکہ بچہ بہت ویک ہوتا ہے، اس کو توجہ دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک ایسا ریاضی دان بنا اور اتنا باعلم اور اتنی اس کی کہ بہت نام ہے آج اس کا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں بڑا ہوا اور میں نے وہ رپورٹ دیکھی تو اس پر لکھا تھا کہ میں میتھس میں بہت ویک ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ میری ماں کا ایک فیصلہ اس نے مجھے کتنے بلند مقام پہ لے آئے، اور انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا. اگر وہ مجھے یہ کہہ دیتی کہ میں بہت زیادہ ویک ہوں تو شاید بچے کے ذہن میں یہ پوائنٹ بیٹھ جاتا کہ میں کبھی بھی ریاضی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جی ناظرین، یہی پوائنٹس ہیں کہ پیرنٹس کا ایک جملہ، پیرنٹس کا ایک فیصلہ بچوں کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور اس کو خراب بھی کر سکتا ہے. تو آغا صاحب، اسی کے ساتھ اپنے دوسرے سوال کی جانب آؤں گی کہ بچے کو ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا بچپن سے اللہ کی عبادت کرے اور بچہ ہمارا بچپن سے خدا کے قریب ہو جائے. ہم اس کو قرآن پڑھنے پر بھی، جیسے آج معاشرے میں زیادہ کیا کرتے ہیں، پیرنٹس قرآن پڑھنے کے لیے اساتذہ کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ میرا بچہ دیندار بن رہا ہے، لیکن وہ صرف قرآن پڑھنا، آپ سے بھی جانیں گے کہ شاید کافی نہیں ہے. دیندار ایک بہت بڑا لفظ ہے اور اس کی تربیت شاید بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے. تو میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ کیسے ایک بچے کو دین کی طرف لائیں اور ماں باپ کی ٹینشن کو کم کیا جا سکے. ہمارا جو اسلامی نقطہ نظر سے ہے، دنیاوی حساب کتاب میں تو عام طور پر، البتہ آپ دنیا بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ تربیت اور بچے کو سکھانے کا جو عمل ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو اسلامی نقطہ نظر سے ہے، یہ تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کو اگر ہم دیندار بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. یعنی ہم پرائمری کے بعد اور میٹرک کے بعد مثلا اس لیولز میں آ کے ہم چاہیں کہ ہم اپنے بچے کو دیندار بنائیں، بہت دیر ہو چکی ہے. ہم اپنے بزرگان کی اس سیرت میں بھی دیکھتے ہیں اور روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت جانا پڑتا ہے اور وہاں سے جا کے بچے کی تربیت آغاز ہوتا ہے. مثلا میں شہید باہنر رضوان اللہ علیہ، ان کی والدہ ماجدہ کو جب خبر ملی کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیوں نہ شہید ہوتا، کہ بچپن میں میں نے کبھی اسے بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب بھی میں نے اسے دودھ پلایا وضو کر کے دودھ پلایا. یہ شیخ اعظم انصاری جن کو خاتم الفقہاء والمجتہدین کا خطاب اور لقب دیا جاتا ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا نجف اشرف میں جب انتقال ہوا اور وہ یعنی خود اس وقت مرجع وقت تھے اور زعیم حوزہ علمیہ نجف اشرف تھے، تو والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا اور وہ تشیع ہو رہی تھی اور قبرستان کی طرف یا حرم کی طرف ان کی اس میت کو لے جایا جا رہا تھا، تو یہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے. تو انہوں نے اپنا ماما سر سے اتار دیا تھا اور زاروں قطار رو رہے تھے. تو بہرحال ایک یعنی حوزے کی اس فضا میں مرسوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت سے سرعام. تو بعض شاگردوں نے یا قریبیوں نے کہا کہ قبلہ مناسب نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ والدہ کے جنازے میں اس طرح سے رو. تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں انہیں کہنے دو. آج اگر شیخ اعظم انصاری اس مقام پر ہے، اسی ماں اس کی تربیت کی وجہ سے ہے. اور اس میں بھی انہوں نے یہی نقطہ کہا کہ ایک یہ کہ اس نے کبھی مجھے بغیر وضو کے انہوں نے دودھ مجھے نہیں پلایا تھا، اور دوسرا یہ کہ کبھی مجھے حرام غذا ایک ذرہ بھی میرے مثلا دہن میں اور میرے پیٹ میں جانے نہیں دی. ہمیشہ میری غذا کا خیال رکھا اور مجھے حلال غذا کھائی. میں یہ اکثر دوست احباب جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو عرض کرتا رہتا ہوں، خدا مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ ہم اگر گارنٹی دیں اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کی، رزق حلال کے ساتھ ان کا گوشت پوست اور وجود نشو و نما پائے، پروان چڑھے، تو وہ حلال گوشت پوست جو ہوگا
اور حلال رزق جس نے کھایا ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دین سے دور نہیں ہو سکتا. جس طرح آج کل سائنس بھی کہتی ہے 6-7 سال میں انسان کے وہ سارے خلیے جو ہیں سیلز چینج ہو جاتے ہیں اور نیا وجود بن جاتا ہے. تو اگر حلال سے کسی کا گوشت پوست سب کچھ بنا ہو تو اس کو دنیا سے بڑی طاقت بھی دور اور گمراہ کر سکتی ہے. وہ چیزیں ہمارے 8 سال کا تو تہجد پڑھتا، مدرسے والے ہمیں لے کے گئے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں مشہد مقدس، وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ آیا ہوا تھا، چھٹیاں تھیں وہ بچے کو بھی لیا، اس کے بچے کو میں دیکھتا تہجد پڑھتا تھا تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے، یہ تو 6-7 سال کا بچہ ہے، ہمارے تو 6-7 سال کے بچے اصلا پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز تہجد پڑھ. تو اس نے کہا کہ اس کے رزق ہمیشہ خیال رکھے، سبحان اللہ، اور کبھی رزق حلال کا، کہ ہمیشہ اس کو رزق حلال. جب ماں اس کو دودھ پلاتی تھی، ماں کے تھا اس وقت ماں کی غذا کا بھی خیال کہ حلال کے علاوہ. اور جو مزے کی بات بتائی وہ یہ کہ کبھی کبھی رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتا ہے، کہیں اور سے کوئی چیز کھا لیتا ہے تو بعض اوقات پھر اس کی نماز شب رہ جاتی ہے اس میں. اس سے ہم بات ہو گئی رزق کے حوالے سے. تو دین کی طرف اگر ہم راغب کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو وہی رائج چیزیں ہیں کہ دینی کتب کا مطالعہ، دینی دروس میں شرکت کریں، مساجد مراکز میں ان کو منسلک کریں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم چیز بنتی ہے والد اور والدہ کے لیے وہ یہ ہے کہ بچے کی غذا کا خیال رکھے، اس کو رزق حلال اس کو مہیا کریں، رزق حلال کھائے. تو رزق حلال سے جو نشوونما پاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اور اس کے برعکس آپ اگر دیکھیں واقعہ کربلا میں عاشور کے دن تو ظاہراً امام علیہ السلام نے عاشور والے دن ظاہراً 4 تقریریں کی ہیں، اور اس میں سے جو آخری تقریر تھی وہ بالکل آخری تھی. اس کے بعد پھر یعنی سب جب شہید ہو چکے تھے تو اس وقت پھر امام نے ان سے کہا کہ میں نے کون سے حلال کو حرام کیا، کون سے حرام کو حلال کیا، کیوں میرے قاتل کے در پہ. اور انہوں نے جو بھی جواب دیا اس میں پھر امام نے ایک جملہ کہا کہ میری باتوں کا تمہارے اوپر اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ تمہارے بطون، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بڑی بات بھی ہے اور خطرناک بات بھی ہے کہ اگر انسان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو، انسان حرام سے اس کے وجود نے تشکیل پایا ہو، تو امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت بھی اگر اسے دین کی طرف بلائے تو وہ دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے جیسا عام ایک عالم دین یا طالب علم یا مثلا ہم کسی کو تبلیغ کریں وہ دین کی طرف آئے تو بہت دور کی بات ہے. امام حسین جیسی معصوم ہستی اور جنت کے سردار بھی اسے دین کی طرف بلائیں تو وہ نہیں آتا اگر اس کے پیٹ میں حرام ہو. جی ناظرین، واقعاً کہ میں اگر یہ جملہ کہوں کہ ایک پاکیزہ ظرف ہی پاکیزہ وجود کو دنیا میں لا سکتا ہے، تو اگر آپ کے ظرف پاکیزہ ہیں، اگر آپ خود مطہر ہیں تو تبھی قاسم سلیمانی جیسے لوگ دنیا میں آتے ہیں. اور واقعاً میں اس ماں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اسی دور کی ماں ہے، لیکن ایک ایسے وجود کو عباس بابائی کو دیکھ لیجئے، کسی بھی شہید کی زندگی اگر اس کا مرکز نقطہ منبع اگر کہیں سے ہم دیکھیں ہسٹری میں جا کر تو ماں ملتی ہے یا باپ ملتا ہے. ان کی پرورش، ان کے جذبات، ان کی فیلنگز، ان کے پاکیزہ وطن کی وجہ سے ایک اتنا عظیم شخصیت دنیا میں آئی کہ جو قاسم سلیمانی کے نام سے ہر دل کو ہلا دینے والی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر کہ جب جناب قاسم سلیمانی کا جسد مبارک حرم میں لایا گیا تو وہاں پر جو نوحہ مرخانی اور مرثیہ پڑھا جا رہا تھا تو اس مرثیہ پڑھنے والے نے ایک دعا اتنی خوبصورت کی کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قاسم سلیمانی کے جسم کے لیے کہ قاسم سلیمانی کا جسم وہ جسم ہے جس کو جناب زہرا لینے کے لیے آئی ہیں. کہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ ہم انسانوں، گناہگار انسانوں کی زبان سے بھی جب کسی پاکیزہ انسان کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے تو پاکیزہ لفظ نکلتے ہیں، خود بخود نکلتے ہیں. تو یہ واقعاً ایک پاکیزہ ظرف کی خوبصورت تربیت اور طہارت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جی ناظرین، خداوند متعال سے یہاں پر دعا بھی کریں گے کہ بی بی ہمیں صرف سننے کی توفیق نہ دینا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دینا. اور جب ہم بچے کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں تو سمجھیے کہ بچہ پھر آپ کی تربیت میں پروان نہیں چڑھ رہا، پھر وہ دنیا کی طاقتور پاورفل جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کی سائے میں پروان چڑھ رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دیندار ہو تو خدارہ فقط یہ کافی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو مدرسے میں جا کر چھوڑ دیں، نہیں، مدرسے سے جو پہلے کا سفر ہے اس میں والدین کا بہت اہم کردار ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
جی آغا صاحب جی بسم اللہ. کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے ایک کامیاب ماں ہماری اس تاریخ علماء تشیع میں ایک بہت بڑا نام ہے مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ کا، ملا احمد اردبیلی، کہ جن کو جب تحقیق اور علمی نظریات کی بات آتی ہے تو محقق اردبیلی کہا جاتا ہے، اور جب تقوی اور پرہیزگاری کی بات آتی ہے تو انہیں مقدس اردبیلی کے نام سے یاد کرتے ہیں. مرحوم صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ، ایک بحث ہے ہماری، عدالت شرط ہے امام جماعت کے لیے، تو یہ عدالت سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب جواہر اپنے اس جواہر الکلام میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت ایک ایسا ملکہ نفسانیہ ہے کہ انسان اصلا گناہ کا تصور بھی نہ کرے اور سوچے بھی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عدالت ہے تو ایسی عدالت پھر مقدس اردبیلی میں پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی. تو ایسی شخصیت ہے. تو ان کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا آپ نے کہ ایک ایسا عظیم الشان بچہ آپ نے جو ہے وہ تربیت کیا اور اب اس معاشرے کو، جہان تشیع کو آپ نے جو ہے وہ دیا. تو انہوں نے یعنی 5 چیزیں کہا میں نے اپنے بچے کے بارے میں خیال رکھی. اللہ کرے وہ 5 میں آپ کو دہرا سکوں، چونکہ ابھی آپ کی باتوں سے وہ یاد آیا کہ ایک تو وہی تھا کہ میں اس کو کبھی بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا. دوسرا یہ کہ میں اسے ہمیشہ نجس نہیں ہونے دیتی تھی، جیسے ہی یہ نجس ہوتا تھا میں فوراً اسے طہارت کی خیال رکھا. اور آج کل کے اس دور میں تو جو پیمپر والا سسٹم ہے اس میں تو بچہ نجاست لے کے ساتھ گھومتا رہتا ہے. بہرحال تو کہتے میں کبھی اس کو نجس نہیں ہونے دیتی، جیسے ہی نجس ہوتا فوراً پاک کرتی تھی. تیسرا لقمہ حرام غذا اس کی میں بھرپور خیال رکھتی تھی. اور چوتھا یہ کہ میں اس کی صحبت کے اوپر نظر رکھتی تھی، کیسے بچوں سے کھیلتا ہے، کن سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے. اور 5ویں بھی کوئی چیز ابھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی، تو یہی کیا جو آپ نے کہا نا کہ ہم بچوں کو مثلا معاشرے کے حوالے کر دیں اور ہم سمجھیں کہ معاشرے میں تو وہ بچوں کی صحبت کے اوپر بھی کہتے ہیں میں اس کی صحبت کے اوپر بھی نظر رکھتی تھی، اور جو بچے میں سمجھتی تھی کہ مناسب یا اچھے نہیں ہوتے تھے ان سے اس کو پھر دور کر لیتی تھی. سبحان اللہ. واقعاً جی ناظرین، ایک وہ پوائنٹس کہ واقعاً کہ والدین جن کو ہم اگر والدین پریشان ہیں، آج کے ناظرین بھی جیسے سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں، تو کچھ نہ کیجیے اپنے گھر کو. جیسے ابھی کرونا کی وجہ سے اتنے حالات خراب ہیں، میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ٹائم پیریڈ پیرنٹس کو بھی ملا ہے، بچوں کو بھی ملا ہے کہ جس میں ہم بچوں کے بہت قریب ہیں، ان کی حرکات و سکنات پہ، ان کے کھانے پینے پر، ان کے دوستوں سے ملنا سب پہ نظر رکھ سکتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں ان کا پیچھا کریں یا کچھ بھی. آپ گھر میں رہ کر ایک دفعہ اپنی گھر کی روٹین پر، اپنی غذا پر، جیسے آغا صاحب نے بہت اہم اور قیمتی نقطے ہمیں دیے کہ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو بچوں کی روح پر اثر کر رہی ہیں. اور اس میں سے بہت اہم پوائنٹ جو آغا صاحب نے بتا دیے کہ ہمیں ان نقطوں پر توجہ دینی ہے. اور اگر ہم پھر دعا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں کہ اے بار الہ ہمیں امام زمان کا سپاہی نصیب فرما اور ہماری جو اولاد ہے اسے امام زمان کا سپاہی بنا، تو پھر اگر یہ نقطے پاک و صاف اور پاکیزہ ہو جائیں گے تو واقعی امام علیہ السلام کو ایسے گوہر کی ہی ضرورت ہے، اور تبھی امام علیہ السلام ظہور بھی کریں گے. اور میں کہتی ہوں کہ آغا صاحب کہتے ہیں کہ شب جمعہ امام زمان کی خدمت میں جب ہمارا نامہ اعمال جاتا ہے تو امام زمان پورے کے پورے آمادہ ہوتے ہیں ظہور کے لیے، لیکن جب اعمال دیکھتے ہیں تو ایک مایوسی، ایک غم امام زمان کی ذات پر بھی طاری ہوتا ہے کہ یہ اعمال، یہ چیزیں مجھے ظہور نہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں. تو فوکس کرنا چاہیے اپنے آس پاس کے رشتوں پر. اگر ہم کہیں کہ ہم تربیتی پہلو پر ہم دوسروں پر کام کریں، نہیں، ہمیں اپنی ذات پر، اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں پر کام کریں تاکہ ایک بہترین گھرانہ معاشرے کو دے سکیں. صرف ایک بہترین فرد نہیں، ایک بہترین گھرانہ جب معاشرے میں شامل ہوگا تو وہ گھرانے سے گھرانہ تشکیل پاتا ہے. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ آغا صاحب میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ تربیت اولاد کے حوالے سے مجموعی طور پر اگر ہمارے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. آپ نے شہید قاسم سلیمانی اور شہید عباس بابائی اور شہداء کا ذکر کیا، تو ایک شہید کی یعنی 4 بچے جن کے شہید ہوئے، ان کی ماں سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کیسی مثلا تربیت کی اور کیسے آپ کے بچے ماشاءاللہ اس شہادت کے مقام عظمیٰ پہ نائل ہوئے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، معرفت والا. انہوں نے کہا میں نے
اپنے بچوں پہ کام نہیں کیا، میں نے اپنے اوپر کام کیا. واہ سبحان. یعنی میں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی بلکہ میں نے اپنی تربیت کی. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نہیں بن سکے ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر کبھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کیسے بچوں کو کہہ، مثلا میں خود اگر خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھتا تو میں کس طرح سے بچوں کو کہہ سکتا ہوں تم لوگ نماز پڑھا کرو. تو وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے جو میں چاہتی تھی کہ میرے بچے بنے وہ میں خود بنی. تو جب میں خود بنی تو بچے خود بخود ویسے بن گئے. چونکہ بچے تو ایک سفید کاغذ ہوتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے تو فوٹو کاپی ہونا ہوتا ہے. تو فوٹو کاپی اب جیسی جو چیز آپ ان کے رکھیں گے اس کے سامنے وہ بالکل ویسے ہی بنیں گے. تو وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے جو میں چاہتی تھی میرے بچے بنے وہ میں خود، میں چاہتی تھی میں نمازی بنوں اور بچے میرے نمازی بنے، میں خود نمازی بن گئی. میں چاہتی تھی میرے بچے نماز تہجد پڑھیں، میں نے خود پڑھنی شروع کر دی. میں چاہتی تھی میرے بچے جھوٹ نہ بولیں تو میں نے خود اس کے اوپر دقت کی اور کوشش کی کہ میں کبھی خود جھوٹ نہ بولوں. بچے چور نہ بنے تو میں نے خود مثلا چوری سے دوری اختیار کی. تو جن جن چیزوں کو میں چاہتی تھی میرے بچے اپنائیں وہ میں نے خود اپنائے، اور جن جن چیزوں سے میں چاہتی تھی میرے بچے بچیں ان سے میں خود بچی. تو یہ ایک بہترین میرے اس خیال سے پیغام ہے والدین کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک نام ہو. تو اس اولاد کو نیک نام کرنے کا ایک بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم خود نیک نام کریں. ہم اپنے آپ سے شروع کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہمارے نقش قدم پر چلیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام. اور آخر پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکیزہ ظرف سے ہی پاکیزہ وجود آتے ہیں. کربلا اس کی گواہ ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، آج کا معاشرہ اس کا گواہ ہے. جو بھی نیک نام انسان آپ کے ذہنوں میں آتا ہے یا آپ کے دلوں پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے وہ واقعاً ایک بہترین ماں، ایک بہترین والدین کے واسطے سے ہے اور ان کے وسیلے سے ہے. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے امید صبح کا یہاں پر وقت کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتی ہوں اور اس دعا سے آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ جو جو لفظ سنا، جو جو معرفت بھرا جملہ سنا ہے، سیدہ زہرا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور واقعاً وہ ہمارے قلب کو منور کرنے کا باعث بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.